मसीह यीशु की सलामती आप सब पर, आपके घरानों पर अब्दुल-आबाद और हमेशा होती रहे। मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं अपने मैसेजेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था अपनी जॉब के सिलसिले में। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैसेज जिसका जो सिलसिला है वो ना रुक पाए। तो मेरा जो आज का अनवान है, जो मैसेज है, क्योंकि मैं एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है कि छोटे छोटे मैसेजेस जिनके ज़रिए हम छोटी छोटी बातें खुदा के कलाम में से सीखें और समझें और कोशिश करें कि उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मैं खिदमत इस तरह से ही करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चर्च या कोई और दीगर मामलात नहीं है कि मैं करूं। तो इसके ज़रिए भी हम देखें, इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या और दूसरे सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोग खिदमत कर रहे हैं और खुदा का कलाम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में यीशु ने कहा कि आपसे दुआ करो कि वो मज़दूरों को भेजे ताकि फसल की कटाई हो सके। तो मैं भी एक छोटी सी अपनी खिदमत का हिस्सा डाल रहा हूँ, और बस आप सबसे गुजारिश है कि इसे ज़रूर इस मैसेज को जब सुनते हैं उसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो आज का जो उन्वान है, खुदा की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जो आज का टॉपिक क्या है जी? खुदा की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। रोमियो उसकी 39 उसकी 8 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे यकीन है कि ना मौत, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीज़ें, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक हमें खुदा की उस मोहब्बत से जुदा कर सकेगी जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर गौर करेंगे जो हर इंसान के दिल की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और वो है खुदा की मोहब्बत। दुनिया में हर इंसान मोहब्बत चाहता है। कोई दौलत में मोहब्बत तलाश करता है, कोई रिश्तों में मोहब्बत तलाश करता है, कोई शोहरत में अपने लिए मोहब्बत तलाश करता है, ढूंढता है, और कोई लोगों की तारीफ़ में कि लोग उनकी तारीफ़ करें वो उन चीज़ों में। लेकिन दुनिया की मोहब्बत अक्सर बदल जाती है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि दिल सब चीज़ों से ज़्यादा फरेबी और लाइलाज है। आज लोग कहते हैं जब तक तुम मेरे काम के हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी के काम आते हो, किसी के साथ हो, तब तक आपसे लोग मोहब्बत और प्यार के दावे करते हैं और आपको मोहब्बत दिखाते हैं। जब आप उनके किसी काम के नहीं रहते, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, तो क्या होता है, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। दोस्त इवन छोड़ देते हैं, आपके दोस्त भी हमें छोड़ देते हैं। रिश्ते जब दोस्तों से ज़रा फासले हो जाए, ज़रा दूर हो जाए, या कोई ऐसी बात हो जाए तो वो मोहब्बत छोड़ देते हैं करना। रिश्ते भी टूट जाते हैं, यहाँ मजबूत से मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं मोहब्बत की कमी की वजह से। लोग वादे भूल जाते हैं और इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन आज की खुशखबरी ये है, यानी कि खुदा खुशखबरी ये दे रहा है अपने कलाम के ज़रिए, खुदा की मोहब्बत इंसानों जैसी नहीं, वो वक्ती नहीं है, वो मतलबी नहीं है, वो शर्तों पर कायम नहीं, और वो कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान वक्ती मोहब्बत करता है, मतलब की मोहब्बत करता है, और शर्तों पे आपके साथ प्यार मोहब्बत करेगा, और कभी भी आपसे जुदा हो जाएगा, कभी भी आपको छोड़ देगा, कभी भी आपसे मोहब्बत करना बंद कर देगा।
मलाकी 3:6 में लिखा है, मैं खुदावंद हूँ, मैं नहीं बदलता। खुदा का ये दावा है, खुदा ये कहता है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं नहीं बदलता। खुदा नहीं बदलता। इंसान बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, दुनिया बदल सकती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत हमेशा एक जैसी रहती है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं खुदावंद हूँ, मैं नहीं बदलता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना उसकी 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यहाँ पर खुदा जो बाप है वो दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है कि वो क्या करता है, अपना इकलौता बेटा बख्श देता है। वो दुनिया के लिए दे देता है ताकि जो कुछ भी उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत पूरी अंजील का खुलासा है। खुदा ने सिर्फ अच्छे लोगों से मोहब्बत नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, यानी कि दुनिया में तो हर तरह का इंसान आता है, अच्छा भी, बुरा भी, नेक भी, बद भी, मगर खुदा क्या कहता है, काला गोरा चिट्टा जो भी, मगर वो क्या कहता है, सबसे। उसने, खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने सबके लिए दे दिया। वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिश्तों में हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, इस बात से कोई सरोकार नहीं। मगर बाइबल में क्या लिखा, खुदा ने दुनिया के लिए, खुदा ने दुनिया के लिए अपना बेटा बख्श दिया। रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम अभी गुनाहगार ही थे, यानी कि क्या लिखा है जी, जब हम अभी गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ठीक है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अभी हम गुनाहगार ही थे, हम गुनाह में थे, गुनाह का बीज हम में था, गुनाह की दलदल में थे, गुनाह के उस अंधेरे में थे, मगर क्या है, कहता है बाइबल में, वो हमारे लिए मुआ, हमारे लिए मरा। हम कामिल नहीं थे, हम रास्तबाज नहीं थे, फिर भी खुदा ने हमसे मोहब्बत की। हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी, कोई ऐसे हम खूबसूरत नहीं थे। पैसे वाले भी हों तो खुदा को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अमीर भी हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारें। तो वो क्या कहता है, हम अभी गुनाह में ही थे तो हमारे लिए क्या, मसीह मरा। खुदा नाकाम इंसान से मोहब्बत करता है। कोई ये ना सोचे कि मैं नाकाम हो गया हूँ दुनिया में, मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई बात नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो हर चीज़ में नाकाम हूँ। नहीं, याद रखें, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कहते हैं कि हम नाकाम हो चुके हैं इस ज़िंदगी में। तो खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, याद रखिएगा। खुदा गुनहगार से मोहब्बत करता है। याद रखिए, जो लोग आज ये सोचते हैं कि मैं गुनाह में हूँ, मैं गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझसे गुनाह हो चुका है, मगर याद रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है, मगर गुनाह से नहीं। खुदा टूटे हुए दिलों से मोहब्बत करता है। जो ये सोचते हैं कि आज हमारे दिल टूट चुके हैं किसी भी सबब से, किसी भी बात से, तो याद रखें, एक है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो बदलता नहीं। खुदा मायूस इंसान को, जो मायूस हो चुके हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं है, खुदा क्या कहता है कि खुदा मायूस इंसान को भी कबूल करता है। इफिसियों 5:2-4 में लिखा है, खुदा अपनी बड़ी मोहब्बत के सबब से हमें मसीह के साथ जिंदा कर दिया। यानी कि खुदा ने हमें क्या लिखा है कि अपनी बड़ी मोहब्बत के सबब से, बहुत बड़ी मोहब्बत के सबब से हमें मसीह के साथ जिंदा किया हुआ है, हमें मसीह में जिंदा किया हुआ है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया की मोहब्बत कहती है पहले खुद को बदल लो फिर मैं तुम्हें कबूल करूंगा, मगर खुदा ऐसा नहीं कहता। लेकिन खुदा कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें बदल दूंगा, मैं तुम्हें मसीह के साथ जिंदा कर दूंगा। मगर
کیا ہے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لوکا 15:20 میں لکھا ہے، باپ نے اسے دور سے دیکھا، دوڑا، گلے لگایا اور چوما۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ خدا کی دل کی تصویر ہے۔ بیٹا گناہ میں چلا گیا، اس نے سب کچھ ضائع کر دیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو باپ نے اسے دھتکارا نہیں۔ اس سٹوری سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، کھوئے ہوئے بیٹے کی مثال ہے یہ۔ تو اس میں کیا لکھا ہے کہ وہ دور چلا جاتا ہے باپ سے، پیسہ مال دولت لے کے، اور وہ کیا کر دیتا ہے، سب کچھ برباد کرتا ہے، مگر جب وہ لوٹتا ہے تو باپ اس کے دیکھ کے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی خدا جو ہے ہمیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ باپ کیا کر رہا ہے، انتظار کر رہا تھا، باپ دوڑا، باپ نے گلے لگایا، باپ نے معاف کیا۔ یاد رکھیں، جب ہم زندگی میں گناہ میں خدا سے، باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارا انتظار کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے جی، محبت کرتا ہے، اور محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارا انتظار بھی کرتا ہے۔ جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو وہ ہماری طرف دوڑتا ہے۔ باپ ہمیں کیا کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور باپ ہمارے تمام گناہ جو اس کے اپنے بیٹے کے سبب سے ہمارے اوپر سے مٹا دیے، معاف کر دیے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں ان لوگوں سے واقف ہوں جو آج کہتے ہیں ہم مایوس ہیں، ہمارا دل ٹوٹ چکا ہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں، اب ہمارا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں، خدا آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں گناہ میں ہوں، تو یاد رکھیں، آج اس بات کو سمجھ لیں، جان لیں کہ خدا آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے، چاہے آپ کتنے ہی دور کیوں نہ چلے گئے ہوں۔ خدا کہتا ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، واپس آ جاؤ۔ خدا ہمیں بلا رہا ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں مایوس ہو چکے ہیں، گناہ میں ہیں، دل ٹوٹ چکا ہے، کوئی امید سہارا نہیں ہے، یاد رکھیں خدا آپ کو آج بلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے، میری بیٹی، واپس آ جاؤ۔ بہت لوگ ماضی کے بوجھ میں زندہ رہتے ہیں، ایسی ماضی کی چیزوں میں آج بھی وہ رہتے ہیں جن کو وہ بھول نہیں پاتے، اپنے گناہوں میں، اپنی ان باتوں میں، اپنے اس بوجھ میں، اس دل کے بوجھ میں ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود کو ناقابل معافی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ معاف نہیں کیے جائیں گے تو آپ یہ غلط سوچتے ہیں۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، باپ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں اور وہ آپ کو معاف کرے، تاکہ باپ اور آپ مل کے رہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے، یوحنا اس کی پہلا یوحنا اس کی 1:9 میں، اگر ہم اپنے کیا کریں جی، یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ کیا کریں جی، سب سے پہلے لکھا ہے کہ کیا اگر آج وہ جو مایوس لوگ ہیں، آج وہ جو ناکام ہو چکے ہیں، آج وہ جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، آج وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں ہمارا اب کوئی سہارا نہیں ہے، اب وہ گناہ کی زندگی میں ہے، گناہ میں ڈوب چکے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تاریخی میں ہے، تو یاد رکھیں آج خدا کا کلام آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ خدا صرف سنتا نہیں، وہ معاف بھی کرتا ہے۔ زبور 103 اس کی 12 میں لکھا ہے، جتنا مشرق مغرب سے دور ہے اس نے ہمارے گناہ ہم سے دور کر رکھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مشرق اور مغرب دونوں بہت اپوزٹ ہیں۔ تو کیا ہے، وہ خدا ہمارے اتنے دور گناہ پھینک دیتا ہے کیونکہ ہم دیکھ بھی نہیں پائے۔ شیطان ہمیں ہمیشہ ماضی یاد دلاتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا رہتا ہے، تم ناکام ہو، تم گناہگار ہو، تم کبھی بدل نہیں سکتے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے کانوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے اس طرح کی آوازیں آئیں کہ آپ چینج ہونا چاہتے ہو، آپ بدلنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو یار مجھے ابھی بدلنا چاہیے، خدا کی طرف آنا چاہیے،
مگر آپ یاد رکھیے گا کہ ایک مخالف ہمارا ہے بھی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں بات ڈالے گا، آپ کے کانوں میں، کہ تو ناکام ہو گیا، تم ناکام ہو، تم گناہگار ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیں، لیکن خدا کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو اپنے ہی خاطر یاد نہ رکھوں گا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں خدا کے حضور میں، سچے دل سے خدا کے حضور میں اقرار کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ہمارے گناہ معاف کرتا ہے اور پھر ان کو یاد بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا۔ اور ابلیس جب اس طرح کی آپ کے بات دماغ میں ڈالے تو آپ نے اس کو ڈانٹنا اور باندھنا اور کہنا نکل جا یسوع کے نام سے۔ کیا خوبصورت بات ہے، جسے خدا معاف کرتا ہے وہ اسے دوبارہ یاد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر انسان ہمیں معاف تو کر دیتے ہیں مگر وہ ہمارے گناہ، ہماری باتیں، ہماری چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں خدا جو ہے، باپ جو ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں، وہ ہمیں کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور دوبارہ یاد بھی نہیں کرتا۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہمیں خدا پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم اقرار کریں اور ابلیس پر فتح حاصل کریں۔ صلیب کی محبت، جب یسوع صلیب پر تھا تو لوگ انہیں تکلیف دے رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، مار رہے تھے، لیکن اس وقت بھی یسوع نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کیا یہ عام محبت نہیں، یہ آسمانی محبت ہے، ایسی محبت جو دشمنوں کو بھی معاف کرے۔ یاد رکھیں کہ ہم باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور پھر باپ کا جو بیٹا جو یسوع ہے اس نے بھی آگے سے محبت کا مظاہرہ، اس آسمانی محبت کا مظاہرہ یہ کیا کہ جب وہ صلیب پر تھا، مار کھا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا، کانٹوں کا تاج تھا سر پر، پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایسی محبت جو دشمنوں کو بھی معاف کرے۔ خدا کی محبت کبھی نہیں چھوڑتی۔ کبھی بھی انسان مشکل میں سوچتا ہے کہ خدا کہاں ہے، کیا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ لیکن خدا کا وعدہ ہے، عبرانیوں اس کی 13:5 میں لکھا ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی ترک کروں گا۔ یاد رکھیے، مگر یہ ان کے لیے بات ہے جو اقرار کرتے ہیں گناہ کا، جو توبہ کرتے ہیں گناہ سے، ان کے لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کبھی تجھے ترک نہ کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم خدا کے حضور سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی محبت میں قائم رکھتا ہے اور وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا اور ہمارے گناہوں کو کبھی یاد نہیں کرتا۔ اشعیاء 41 اس کی 10 میں لکھا ہے، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب آپ کسی مشکل میں ہوں، پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، مایوسی میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو یاد رکھیں، بائبل مقدس میں خدا کہتا ہے خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب یاد رکھیں خدا آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا، آپ کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ خدا صرف اچھے وقتوں کا خدا نہیں، وہ مشکل وقتوں میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ یوسف کی مثال آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، 39 کی 2 پیدائش، خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے بیچ دیا، اس پر جھوٹا الزام لگایا، وہ قید میں گیا، لیکن بائبل کہتی ہے خدا اس کے ساتھ تھا۔ قید میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا، تنہائی میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا، دکھ میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور شاید آج بھی کوئی شخص یہی محسوس کر رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ یوسف اگر یہاں پر خدا اس کے ساتھ ہے، دکھ میں، قید میں، تکلیف میں، ہر جگہ تنہائی میں خدا اس کے ساتھ ہے، تو مگر یاد رکھیے گا کہ یوسف کا کردار بھی کیسا تھا کہ وہ گناہگار نہیں تھا۔ گناہگار سے خدا
محبت ضرور کرتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں، انہیں ترک کریں، تو پھر خدا آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ سے پیار بھی کرے گا، آپ کے ساتھ بھی رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں جی میں گناہ گار بھی، میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پھر میں اس بات میں بھی خدا سے کہتا رہوں کہ خدا تو میرے ساتھ ہے۔ نو، یہ کبھی مت سوچئے گا۔ سب سے پہلے بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ پھر معاف کرتا ہے۔ جب معاف کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو یاد بھی نہیں کرتا، اور جب یاد نہیں کرتا تو پھر ہمیں کیا ہے؟ ہمیں وہ کبھی چھوڑتا بھی نہیں۔ اور کیا لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پھر تو خوف بھی نہ کر۔ تو اسی طرح یوسف بھی کیا ہے یہاں پر وہ خوف نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کون اس کے ساتھ ہے؟ خدا باپ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور یاد رکھیں کہ خدا ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ ایک شخص نے، ایک سٹوری ہے چھوٹی سی، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ سمندر کے کنارے کیا کر رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ زندگی کے مشکل وقتوں میں اسے صرف ایک ہی قدموں کا نشان نظر آیا۔ خدا نے اس سے پوچھا، اس نے خدا سے پوچھا، خداوند جب مجھے زیادہ ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ خدا نے جواب دیا، وہ وقت میں نے تجھے اٹھا رکھا تھا۔ کبھی بھی جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں تو اصل میں خدا ہمیں اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں شرط وہی ہے کہ ہمیں گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور اپنے گناہ چھوڑنے ہیں۔ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو خدا ہمیں نہیں اٹھائے گا، وہ ہمارا انتظار نہیں کرے گا، وہ ہمیں پیار نہیں کرے گا۔ پیار وہ ہمیں کرتا ہے مگر گناہ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے۔ خدا کیونکہ پاک ہے، یاد رکھیں ہمیشہ خدا کیا ہے جی؟ پاک ہے، تو پھر ہمیں بھی پاک بننا پڑے گا۔ خدا کی محبت کیا ہے جی؟ وہ ہماری زندگیوں کو بدلتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کی 5:17 میں لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ یاد رکھیں جو مسیح میں ہے وہ پرانے آدم جیسے نہیں ہے، وہ ابن آدم کی طرح ہے، مسیح یسوع کی طرح ہے۔ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ میں اپنی جان بتہروں کے لیے دیتا ہوں، یاد رکھیں، کیونکہ اس نے آپ سے محبت کی۔ تو ہم جب خداوند میں ہوتے ہیں، جب خدا میں ہوتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، تو ہم کیا ہے جی؟ نئی مخلوق ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پولس رسول کیا کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا، یعنی کہ وہ جو اس کی شخصیت تھی، اس کی جو بات تھی، جو وہ تھا، وہ ختم ہو گیا، بلکہ اس نے اپنے اندر مسیح کو زندہ کر لیا۔ خدا کی محبت صرف ہمیں معاف نہیں کرتی بلکہ وہ ہمیں کیا ہے؟ وہ انسان کو بدلتی ہے، وہ چینج کر دیتی ہے آپ کی لائف کو، آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کا رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، دیکھنا، کام کرنا، ہر چیز آپ کی بدل جاتی ہے اور آپ کے آس پاس کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر شرط میں نے آپ کو پہلے بولی ہے کہ آپ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کریں تو تب جب خدا کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ سوچ بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ یاد رکھیں زکائی کی کہانی سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ لوکا 19:9 میں لکھا ہے، آج اس گھر میں کیا ہے جی؟ نجات آئی ہے۔ زکائی ایک بدنام شخص تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب یسوع اس کے گھر گئے تو اس کی زندگی بدل گئی۔ کیا جی؟ اس کی زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ اس کا آس پاس کا ماحول ہی چینج ہو گیا، اس کی فضائیں وہاں کی چینج ہو گئی، اس کا گھر کا سسٹم ہی بدل گیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک لالچی انسان تھا، مگر بعد میں کیا بن گیا؟ ایک ایماندار انسان، ایک گناہ گار انسان تھا، یسوع کے آنے کے سبب سے کیا بن رہا ہے جی؟ نیا انسان۔ یاد رکھیں جب یسوع آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ نئے انسان بن جاتے ہیں۔ آپ کی جو بری چیزیں ہیں، بری باتیں ہیں، برے کام ہیں، وہ اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بدلنے۔ آپ کی ان چیزوں کی جگہ اچھی چیزیں جگہ لینا شروع کر دیتی ہیں اور بری چیزیں کیا جی؟ جاتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں یہاں خدا کی محبت کرتی کیا ہے؟ یاد رکھیں حزقیال اس کی 36 اس کی
26 میں لکھا ہے کہ میں تمہیں نیا دل دوں گا. یاد رکھیں آپ کو خدا جو ہے جی نیا دل دے دیتا ہے, نیا کر دیتا ہے آپ کو, مگر اگر ہم گناہوں کو معاف کریں اور گناہوں کو چھوڑیں, ترک کریں, تب تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمیں کیا بخش دیتا ہے جی, نیا دل. خدا کی محبت خوف کو ختم کر دیتی ہے, یاد رکھیے گا. یوحنا پہلا یوحنا اس کی 4:18 میں لکھا ہے, کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. یاد رکھیے گا جب کامل کی محبت آتی ہے, یعنی کہ جب خدا محبت کرتا ہے, تو آج دنیا جب دیکھی جائے, دنیا کو دیکھا جہاں پر آج جنگیں ہو رہی ہیں, بہت سی وبائیں پھیلتی ہیں اور بہت سی چیزوں کا دیکھیں آپ دنیا میں آج خوف و ہراس میں یہ دنیا لپٹی ہوئی ہے. آج دنیا خوف سے بھری ہوئی ہے, لوگ ڈرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ جب جنگ ہو رہی تھی, بہت سے ایسے معاملات جہاں حالات خراب ہوتے ہیں تو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. ڈر کا ماحول آج کل پیدا ہوا ہے. مگر یاد رکھیں مستقبل سے بھی, بیماری سے, ناکامی سے, تنہائی سے, موت سے خدا آپ کو چھڑاتا ہے. لیکن خدا کی محبت دل میں سلامتی لاتی ہے. یاد رکھیے گا جب ہم خدا کی محبت میں قائم رہتے ہیں, جب خدا میں ہم قائم رہتے ہیں, تو خدا کی کیا محبت ہماری دلوں میں کیا ہے, سلامتی لاتی ہے. عیسائیٰ اس کی 26:23 میں لکھا ہے, عیسائیٰ میں, جو تیرا بھروسہ رکھتا ہے اسے کامل سلامتی دے گا. یاد رکھیں جو تیرا یعنی کہ خدا کا جو بھروسہ رکھتے ہیں ان کو وہ کامل تسلی بخشتا ہے, کامل سلامتی بخشتا ہے. یوحنا میں لکھا ہے اس کی 14:27 میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. یسوع کیا کہتا ہے, جب میں جاتا ہوں تو میں تمہیں اپنا اطمینان, اپنا سکون تمہیں دیتا ہوں. دنیا وقتی سکون دیتی ہے لیکن یسوع دائمی سلامتی ہمیں دیتا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں آج یسوع کی دائمی سلامتی کی ضرورت ہے. آج ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے, خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو ہمیں محبت کرتا ہے تو اس نے کہا کہ دنیا میں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے کیا کرا جی, اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں پیار کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ بن کر ہمیشہ رہیں. تو ضرور کیا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہے. میرے عزیزو, شاید آج آپ تھکے ہوں, شاید آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو, شاید آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں, شاید آپ سوچتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا. لیکن خدا کا پیغام آج بھی وہی ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں, میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, میرے پاس آؤ. یعنی کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بلاتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں. رومیو میں لکھا ہے, کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یاد رکھیں کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی, مگر ایک جو ہم خود گناہ کر کے خدا سے دور ہو جاتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ کوئی اور چیز ہمیں جدا نہیں کر سکتی. صلیب کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, یسوع نے صرف محبت کی بات نہیں کی, اس نے اپنی جان دے کر محبت ثابت کی. یعنی کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, تم میرے لوگ ہو. باپ کہتا ہے میں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس دنیا پر اس میں ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع نے اس بات کو خالی کہا نہیں ہے, یسوع نے بولا نہیں آپ سے محبت کا, بلکہ اس نے اپنی جان دے کر محبت کو ثابت کیا. میں اب اس میسج کو کلوز کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ لمبا ہو, کیونکہ میرا ایک سسٹم ہے یوٹیوب کا, میں اس کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں تاکہ مختصر ہو, چھوٹا میسج ہو اور لوگ اس کو سمجھ پائیں. تو میں دعا کرتا ہوں. اے باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں, تیری محبت کبھی نہیں بدلتی, تو وفادار خدا ہے.
جب دنیا ہمیں چھوڑ دیتی ہے تب بھی تو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اے خداوند، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو بحال کر، ہمیں نئی امید، نئی خوشی اور نئی زندگی عطا فرما۔ جو لوگ خوف اور مایوسی یا تنہائی میں ہیں انہیں اپنی سلامتی دے، ہمیں اپنے قریب کھینچ لے، ہمیں اپنی مرضی کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ سب کچھ یسوع مسیح کے پاک اور قدرت والے نام سے مانگتا ہے، آمین۔ اگر میرا میسیج آپ کو پسند آیا ہو تو اسے پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو مایوسی میں ہیں، تنہائی میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں اب کچھ رہا نہیں، کوئی ان سے پیار نہیں کرتا، تو آج ان کو بتائیے گا اس میسیج کے ذریعے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ خدا حافظ۔